बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वो जिसका इंतज़ार था सबको और बड़े दिनों से खिलाई जा रही थी, अपोजिशन खिलाई जा रही थी। वज़ीर आज़म साहब भी टेंशन में थे, टकरे मार रहे थे दीवारों में दीवारों में वो सर मार रहे थे अपना और मुंह से झाग छोड़ रहे थे। तकरीर में तू तरा के ऊपर उतर आए थे। वो क्या शेर मुझे याद आ रहा है कि जी के तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, हर बात पे कहते हो कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। इमरान खान साहब की हालत वो हो गई थी। रेक्विजिशन आ गई जी, रेक्विजिशन भी आ गई है और तहरीक अदम एतमाद भी आ गई है। मामला ये है कि अपोजिशन ने कोई उज़र बाकी नहीं रहने दिया। वैसे तो ये जो स्पीकर है उसका इख्तियार है और स्पीकर जो है वो मेरा ख्याल है कि समझदार आदमी है, उनको भी पता है कि हवाओं के रुख किस तरफ के चल पड़े हैं। हालांकि जो मोहतात लोग हैं वो ये चाह रहे थे, उनका ये ख्याल था, उनकी ये राय थी कि स्पीकर साहब कोई हैंकी बैंकी ना कर सकें, इसलिए पहले मक्कू स्पीकर साहब का ठपना चाहिए, पहले उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आनी चाहिए थी। तो ज़ाहिर है कि जो खिलाड़ी हैं, जो मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब और फिर इतने घांक किस्म के सियासतदान और उनके साथी, उन्होंने कुछ सोच के ये फ़ैसला किया होगा। और ज़ाहिर है कि मार्जिन बहुत कम है और इमरान खान साहब के घर में ही दरारें पड़ चुकी हैं, घर की छत टपकना शुरू हो गई है उनकी। मैं सियासी घर की बात कर रहा हूँ। तो उनको अपने घर में अमान नहीं है। वो जो पार्टी जिस तरह करके इकट्ठी की गई थी उसी तरह ये पार्टी जो है वो तितर बितर होने वाली है। तो मेरा नहीं ख्याल कि असद कैसर साहब किसी मुहिम जोई में पड़ेंगे और पंगा लेंगे किसी बड़े लेवल का, क्योंकि उनको पता है कि ये काम ज़्यादा ख़तरनाक है, उनकी बसात और उनकी औकात से ज़्यादा बड़ा काम है। और वो कह भी गए हैं कि जी कि वो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। अब ये स्पीकर की मर्ज़ी है कि वो, चूँकि तरीक़ाकार जो वो ये है कि तहरीक अदम एतमाद ज़ाब्ते की कार्रवाई नहीं है, एक मामूल की कार्रवाई नहीं है, बिज़नेस एज़ यूजुअल नहीं है। ये कह लें कि जो पार्लिमानी ज़िंदगी होती है उसमें हलचल पैदा करने वाली एक मूव होती है और उसमें एक बड़ी सिग्निफिकेंट इसका रोल होता है और ये कभी कभार ये वाक़या रूनुमा होना होता है, तो लिहाजा इसको ट्रीट ही अलग से किया जाता है। अब लेकिन उसके बावजूद, और ट्रीट करने का तरीका क्या है कि स्पीकर को जब जो तहरीक अदम एतमाद की जो है वो या दरख्वास्त, रिक्वेजिशन, उसको मोशन कह लें, आप जो भी कहना चाहें, वो जब मौसूल होती है तो मौसूल होने के 3 दिन से पहले नहीं और 7 दिन से लेट नहीं, ताख़ीर नहीं, यानी कि 7 दिन के अंदर अंदर, मौसूल होने के 3 दिन बाद से 7 दिन तक के अंदर अंदर उनको इजलास तलब करना होता है और वोटिंग करवानी होती है। तो लेकिन चूँकि असद कैसर साहब हैं, वो बड़ी डिठाई के साथ, बड़ी डिठाई ही कहना चाहिए, जिस तरह वो गवर्नमेंट साइड को लेते रहे और बड़ा बेतौकीर किया उन्होंने स्पीकर के ओहदे को। तो इमरान खान साहब की हर जायज़ और नाजायज़, मतलब लोगों के प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं होते थे और फिर जिसको कहते हैं कि पूरी असम्बली की कार्रवाई को वो बुलडोज़ कर देते थे। वो मतलब मैं अगर ये कहूँ कि वो बेईमानी के मर्तकब होते थे कि चालबाजी करते थे कि अच्छा इस वक्त अपोजिशन के लोग कम हैं तो मौका है, आप कोई जनाब जो बिल है वो टेबल कर दें जो गवर्नमेंट का रुका हुआ है और मौके से फ़ायदा उठाएं। फेयर वो प्ले नहीं करते थे। तो अब की बार वो शायद ये उनको ये हौसला ना हो, ये उनको इतनी जुर्रत ना हो कि वो जो है वो अनफेयर हों इस मामले के ऊपर। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कोई उज़र नहीं रहने दिया। उन्होंने रिक्वेजिशन भी यानी इजलास तलब करने के लिए बुला ली है, जमा करा दी है। तो जो स्पीकर हैं वो पाबंद हैं कि वो 14 दिनों के अंदर अंदर इजलास तलब करें। अब इसमें थोड़ा सा एक जिसको हम कहते हैं ट्विस्ट है इसमें कि स्पीकर को भी पता है कि उन्होंने ये इजलास कब बुलाना है और जो अपोजिशन है वो भी मार्जिन दे रही है गवर्नमेंट को, बल्कि वो रियासत पाकिस्तान को वो मार्जिन दे रही है जो मार्जिन इमरान खान साहब ने 2014 के धरने में रियासत पाकिस्तान को देना गवारा नहीं किया था।
وہ ریاست پاکستان کی تنصیبات اور ریاست پاکستان کے اداروں ان کی عمارتوں کے اوپر حملہ آور ہوئے تھے، اور نہ صرف وہ حملہ آور ہوئے تھے بلکہ انٹرنیشنل جو کمٹمنٹس ہوتی ہیں ایک اسٹیٹ کے ساتھ، اس کو بھی انہوں نے اون نہیں کرنے دیا تھا اسٹیٹ آف پاکستان کو، ریاست پاکستان کو۔ چین کے صدر کا دورہ تھا پاکستان کا، اور انہوں نے پاکستان کے حالات کو معمول کے اوپر نہیں آنے دیا تھا۔ گورنمنٹ اور ریاست کے بعض لوگ عمران خان صاحب سے یہ مطالبہ کرتے رہے کہ جاندی کرو یار، کہ یہ پاکستان کی عزت کا مسئلہ ہے، یہ ایک ریاست کا دوسری ریاست کے ساتھ کا معاملہ ہے، اس کو انٹرنل پالیٹکس کی نظر نہ کرے، لیکن عمران خان صاحب نہیں مانے تھے۔ اب ریاست پاکستان نے OIC کا اجلاس طلب کر رکھا ہوا ہے۔ ایک ایسی صورت میں OIC کے وزراء خارجہ پاکستان آ رہے ہیں جب پاکستان عالمی تنہائی کا شکار ہے، اور پائن جو ہیں عمران خان صاحب ان کی وجہ سے ہے، یا پھر جن کی بھی وجہ سے ہے، کیونکہ عمران خان صاحب تو کلیم بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور یہ کریں گے، آج نہیں تو کل یہ کریں گے کہ یار کہ مجھے کام نہیں کرنے دے رہے تھے، اپنی مرضی کرتے تھے، مجھے آ کے میرے مطلب وہ کرتے تھے کہ یہ کرو وہ کرو، پتہ نہیں کس منہ سے کریں گے، لیکن عمران خان صاحب کو کسی اور منہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یو ٹرن لیتے ہوئے، اپنی بات سے پھرتے ہوئے، عمران خان صاحب کے چہرے کے اوپر شرمندگی کا ایک شائبہ تک، وہ کیا کہتے ہیں جی، پرچھاواں جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں، ایک پرچھائی تک نہیں آتی، اور ایک وہ جس کو کہتے ہیں کہ تاثر بھی نہیں آتا، وہ ہوتا ہے نا چہرے کے تاثرات شرمندہ ہو جاتے ہیں، نہیں ہوتے، ان کا چہرہ چگلی نہیں کھاتا، پوری ڈٹھائی کے ساتھ پیر باندھ کے وہ جو ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا عمران خان صاحب جو ہیں وہ خطرناک ثابت ہوں گے، پتہ نہیں ہوتے کہ نہیں ہوتے، وہ اداروں کے اوپر برسیں گے اور کریں گے اسی طرح جو انہوں نے کرنا ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ اس کے ایک سرکردہ لوگوں میں سے ایک شخص نے یہ بتایا ہے ٹیلنگز کو کہ یہ 23 مارچ کا مارجن ہم دے رہے ہیں ریاست پاکستان کو، اور یہ چونکہ پاکستان کا معاملہ ہے تو لہٰذا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان میں اس قدر جو ہے وہ افراتفری ہو کہ ان کے بلانے والے کوئی اور ہوں، اور جب وہ آئیں تو میزبانی کوئی اور کر رہا ہو۔ تو ہم 23 مارچ کا دن جو ہے وہ جانے دینا چاہتے ہیں اس حکومت کو کہ وہ ہوسٹ کریں وہ جو OIC کا اجلاس ہے۔ تو OIC کا اجلاس جو ہے وہ اس کے بعد، یا آپ کہہ لیں کہ 23 مارچ کے بعد ہی اسپیکر جو ہیں وہ اس پر پیش رفت کریں گے، یا کہہ لیں کہ تحریک عدم اعتماد کے اوپر رائے شماری کروائیں گے اور وہ ٹائم گین کریں گے۔ اور ظاہر ہے کہ کیا ہونا ہے اس میں، مجھے نہیں لگ رہا کہ اس دفعہ پاکستان کے وہ کردار جو پاکستان کے تقدیر کے مالک ہیں اور جن کے بارے میں پاکستان کی ہر زبان کے اوپر فسانے ہیں کہ وہ پاکستان کو اپنی مرضی سے چلاتے ہیں، وہ اس دفعہ پاکستان کی اپوزیشن کو اس لیول پر لا کر کوئی ڈچ کرائیں گے، مجھے نہیں لگتا۔ تو لہٰذا قوی امید ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اللہ آپ کا بھلا کرے فارغ ہوں گے اس تحریک عدم اعتماد میں۔ لیکن اب یہ معاملہ درپیش ہے کہ اس تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ کیا کریں گے، ان کا لاہ عمل کیا ہوگا، مطلب وہ پاکستان رہیں گے، پاکستان سے باہر جائیں گے، مطلب یا پورے سیاسی طور پر متحرک ہو جائیں گے، اور سیاسی طور پر متحرک ہو کے ان کا ٹارگٹ کون ہوگا، کیا اپوزیشن ہوگی ان کا ٹارگٹ، یا وہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو اپنے نشانے پر رکھیں گے۔ تو میں دو باتیں آپ کو، ایک بات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، دوسری بات میں اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ محض ہنچ نہیں ہے، میں بربنائے اطلاع، ایک اطلاع کی بنیاد پر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر بہت زیادہ آپے سے باہر نکلیں گے تو یہ ان کو جیل جانا پڑے گا، ECL میں نام پڑے گا، جیل جائیں گے، اور جیل جو ہے وہ ممکنہ طور پر ڈیرا جیل ہی ہوگی، اور بڑے ان کے جو ہیں وہ کھانچے نکلنے ہیں۔ اسحاق خاقوانی صاحب مختلف جناب رؤف کلاسرا صاحب کو بھی انٹرویو دے چکے ہیں، سلیم صافی صاحب کو بھی انٹرویو دے چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی داستانیں ابھی سامنے آنی ہیں، وزیر اعظم ہاؤس میں کیا ہوتا رہا، کون کتنے مال پانی بناتا رہا، کرپشن کے ہوش ربا انکشافات ہوں گے، اور یہ جو ایماندار کھیل کھیلا گیا ہے پاکستان میں صادق اور امینی والا، اس صادق اور امینی میں پاک پتن گروپ بھی نکلے گا اور بہت بڑے بڑے مافیاز بھی نکلیں گے۔
کس نے کتنی بڑی دیہڑی لگائی اور عمران خان صاحب کو ان کا حصہ کس فارن اکاؤنٹ میں اور کس کے فارن اکاؤنٹ میں جاتا رہا، یہ داستانیں بے نقاب ہونی ہیں۔ تو اور عمران خان صاحب اگر پاکستان کی ریاست کے جو کریکٹر ہیں، جو مطلب جو اصل کریکٹر ہیں، اگر ان کے اوپر عمران خان صاحب نے حملہ آور ہونے کی کوشش کی تو پھر ان کی پارٹی جو ہے وہ کام سے جائے گی۔ آپ یہ دیکھیں کہ بڑا شور تھا کہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ، اسکروٹنی کمیٹی وہ آنی شروع بھی ہوگی، لیک بھی ہونی شروع ہو گئی کہ جی کہ کس طرح جو انڈینز ہیں، کس طرح اسرائیلی ہیں، کس طرح امریکنز ہیں، وہ فنڈنگ کرتے رہے تحریک انصاف کو، اور تحریک انصاف جو ہے وہ کس طرح کر کے یہ فنڈنگ چھپاتی رہی اور کس طرح کر کے وہ کمپنیاں بناتی تھی اور وہ مطلب فنڈ ریزنگ کے لیے ان کے اکاؤنٹ میں جاتے تھے، پھر وہ کمپنیاں ڈیزالو کر دی جاتی تھی، آف شور کمپنیاں بنتی تھیں۔ بڑی دو نمبری ہوئی ہے اس پر۔ تو یہ ایک دم سے وہ جو الیکشن کمیشن میں فارن فنڈنگ کیس کی جو ہیئرنگ اور اس کے اوپر جو فیصلہ آنا ہے اس کے اوپر چپ چان لگ گئی ہے۔ تو خیال یہ تھا کہ مطلب عمران خان صاحب کو پہلے ہی پینچر کر دیا جائے گا، ان کی پوری پارٹی کو ڈیفیوز کر دیا جائے گا، بلکہ جس کو ہم کہتے ہیں نا تحلیل ہو جانا، پارٹی تحلیل ہو جائے گی، پارٹی کا وجود ختم ہو جائے گا، ایسے کہ جیسے یہ تھی نہیں، تو پھر نئی پارٹی بنے گی، پھر نئے یہ کچھ ہوگا۔ لیکن جو بادشاہ گر ہیں، جو کھلاڑی ہیں، جو فیصلہ ساز ہیں اس پاکستان کے اور پاکستان کی ریاست کو جو چلانے والے عناصر ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ذرا اوور ڈو ہو جائے گا اور پھر نئی پارٹی کہاں پر تلاش کرتے رہیں گے، بناتے رہیں گے، کل کو وقت ضرورت پڑے گی۔ عمران خان صاحب کو سمجھ ہو سکتا ہے آ جائے کہ انہوں نے بیہیو کرنا ہے، انہوں نے بیہیو کرنا ہے لائک کہ اچھا بچہ، کہ اگر آپ کو ایک وقت میں ابا جی جو ہیں وہ ٹافیاں کھلونے دلاتے رہے ہیں، تو اب اگر انہوں نے تھوڑا سا سختی کی ہے تو پھر کل کو پھر پیار کریں گے۔ ہو سکتا ہے نا ابا جی سلامت رہیں، یا خدا میرے ابو سلامت رہیں، تو ابا جی پھر پیار کر دیتے ہیں نا، مار پھینٹنے کے بعد۔ اکثر مجھے تو بچپن میں بڑی کٹ پڑی ہوئی ہے اپنے ابو سے، امی سے، وہ کٹ پڑنے کے بعد مجھے نا تھوڑی دیر بعد پیار کر لیتے تھے ابو جی بھی اور امی جی بھی، ہیں جی۔ تو اسی طرح ہی ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہوگا اور خان صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوگا، الٹیمیٹلی یہی ہونا ہے۔ خان صاحب کو اللہ پاک سے دے اگر انہوں نے کوئی بڑی بوگی نہ ماری، کوئی بڑی مسٹیک نہ کر لی، تو خان صاحب جو ہیں وہ بچے ہیں ان کے، مطلب ان کے ابا جی ہیں۔ جو پاکستان میں جو قوتیں ہیں ان کو ایک پارٹی کی ضرورت ہے۔ یہ پی ٹی آئی اور پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، یہ کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں، یہ تو مجبوری میں اولاد نالائق نکل آئی نا۔ تو لہٰذا پھر وہ جو مترے بچے ہیں، یا پھر وہ جو مطلب کہہ لیں کہ غیروں کو گلے لگانا پڑتا ہے یا غیروں کا آسرا سہارا ڈھونڈنا پڑتا ہے، تو ہو سکتا ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان نلائقوں کے سامنے پھر ان کی ضرورت پڑ جائے، تو لہٰذا پارٹی کو بچا کے رکھنا ضروری ہے۔ لیکن پھر بھی اگر عمران خان صاحب نے اپنی حرکت نہ ٹھیک کی، بیہیو نہ کیا، اچھے بچے نہ بنے، نافرمان نکلے، ناہنجار نکلے، بدتمیز ہو گئے، بد تہذیب ہو گئے، اور بہت جو منہ میں آیا وہ بولنا شروع کر دیا، گھر کی باتیں، گھر کے کپڑے چوک میں رکھ کے دھونا شروع کر دیے، تو پھر یہ پارٹی سے بھی جائیں گے۔ پھر وہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جو ہے وہ یوں آئے گا کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ فارغ نااہل ہیں جی۔ تو اس لیے وہ بچا کے رکھا ہوا ہے، اور مجھے عمران خان صاحب کی اس بات پر ہنسی آ رہی ہے جو انہوں نے حرکت کی ہے۔ اور جیو کتنا شرارتی چینل ہے، آپ اس کا حساب لگائیں۔ ایک تو ویسے میر شکیل الرحمان صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی کی تھی انہوں نے، کہ ایک پرائیویٹ جو ڈیل تھی کہ انہوں نے کچھ پلاٹ خریدے تھے، جائیداد خریدی تھی مطلب عام لوگوں سے، کوئی سرکاری لین دین نہیں تھا، تو اس میں بھی ان کو پورا سال اندر رکھا اور نکلا کچھ بھی نہیں، اور وہ بری ہوئے، باعزت بری ہوئے۔ تو لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ جیو نے عمران خان صاحب کے اوپر بڑا ہاتھ ہولا رکھا ہوا ہے۔ اگر یہ حرکت جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ ہوئی ہوتی تو انہوں نے تو کٹ کٹاکے دینے تھے عمران خان صاحب کے نا، دنیا میاں عامر کے ساتھ کر کے دکھائیں، ذرا کر کے دکھائیں۔ چلیں بہرحال اب تو وہ وقت گزر گیا۔ تو جیو نے کیا ہے کہ ادھر تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے، اور انہوں نے سرخی چلائی کہ تحریک عدم اعتماد آنے کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے یوٹیوبرز کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کر لیا۔ یار مجھے وہ لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ وہ اچھا کوئی ذات برادری کوئی بری نہیں ہوتی، پیشے ہوتے ہیں،
تو کوئی مارشل ریس کے ہوتی ہے، کوئی خاندانی کچھ فیملیز کچھ نسلیں ہوتی ہیں کہ وہ بس ہوتے ہی مارشل ریس کے ہیں، یعنی کہ وہ لڑنے لڑانے مارنے مورنے کے اوپر وہ ان کو ملکہ حاصل ہوتی ہے. یہ ہمارا جو چکوال جیلم چکوال کا گجرات تک کا جو ایریا ہے، اس کو مارشل ریس والا ایریا کہتے ہیں. انگریز یہیں سے فوجی لیتا تھا کہ یہ بڑے لڑاکو ہیں، جنگجو ہیں، طبیعت کے مالک ہیں. تو اسی طرح کچھ جو ہوتے ہیں ان کی طبیعت جو ہوتی ہے وہ کاروبار کی طرف ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی پڑھنے لکھنے کی طرف ہوتی ہے، کچھ صنعت کار ہوتے ہیں، کچھ جو ہے دستکار ہوتے ہیں. تو لہٰذا اس بات کو میں بتانے لگا ہوں، جو مجھے عمران خان صاحب کی یوٹیوبرز کو بلانے کے اوپر مجھے بات یاد آئی کہ دوسری جنگ عظیم میں جو ہے وہ فوج کا کم پڑ گئی، تو جو کمشنر تھا سرگودے کا، اس نے سرگودے کے ایک گاؤں میں لوگوں کو اکٹھا کیا، اور وہ جو جلاہے تھے وہ بھی آ گئے. تو ان کو کہا کہ ملکہ نو ٹاڑی لوڑ پہ گئی ہے ہٹلر کے خلاف. تو وہ ایک بابا تھا جلائیوں کا، تو اس نے کہا جلاہے جو کپڑا بنتے ہیں نا وہ والے، تو اب ان کا لڑنے لڑانے سے کیا کام، وہ تو کپڑا بننا جانتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی ملکہ نو کہو کہ جے تانوں ہٹلر کے خلاف جلائیاں دی مدد دی لوڑ پی گئی نا، تو پھر ملکہ نو آکھو کہ ہٹلر نال صلح کر لے. تو عمران خان صاحب کو اپنے جو یوٹیوبرز ہیں، جو ان کے پسندیدہ یوٹیوبرز ہیں، یا جو یوٹیوبرز یا وہ یوٹیوبر جن کے پسندیدہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں، ہر قسم کی نالائکی کے باوجود وہ تحریک عدم اعتماد کے بعد ان کو اعتماد میں لے رہے ہیں کہ جناب کم چک دو. اور پائے نے ایویں نہیں جنجاں بچ دیاں سر، ایویں نہیں بچ دیا، ایویں پارٹیاں رڑ گئی ہیں. تو عمران خان صاحب کی میں معصومیت تو نہیں، اس کو نالائکی کہوں گا کہ یہ نالائکی کی انتہا ہے کہ آپ یہ کام مطلب جا کے باجوہ صاحب کے پاؤں پکڑیں، جا کے جناب کسی اور کے جو کچھ آپ کی مدد کر سکتے ہیں ان کے پاؤں پکڑیں، یا کچھ اور کریں، یا پھر آپ کو پتہ چل گیا کہ کام ختم ہو گیا تو پھر جناب کوئی تقریر ہی کٹ مارو یار، کوئی بڑی وہ کی کہتے ہیں نا بڑی وہ تیز دھار آلے والی تقریر. وہ زبان تو ماشاءاللہ عمران خان صاحب نے وہ اس طرح والی پائی ہے، تو کوئی اس طرح نما تقریر کوئی کچھ اس طرح کی بات کر لیتے نہیں. یوٹیوبرز کو لا کے بیٹھ گئے ہیں کہ ویکھو کہ تسی ہن اس تو بعد آیا کرنا ہے، پائیں ہن انہوں نے نہیں کرنا. اب یوٹیوبرز جو ہیں وہ بڑے چلاک ہوشیار ہیں، وہ تو جناب نیا آرڈر لیں گے نیا آرڈر لیں گے، وہ پنڈی سے یا ادھر ادھر سے کہیں سے، اسلام آباد ان کو اب کیا کام ہے. معافی چاہتا ہوں. البتہ ایک کام تھوڑا سا انہوں نے کرنے کی کوشش کی عمران خان صاحب نے، کہ اپنے جو ناراض ارکان ہیں ان کو بلانے کی کوشش کی، ملاقات کی کوشش کی. وہ عبدالعلیم خان صاحب نے انکار کر دیا چٹا، اور شاہ محمود قریشی صاحب موقع پر موجود ہی نہیں ہیں، وہ آئے نہیں وزیر اعظم ہاؤس. یہ کیا لیول چیک کریں. اور ویسے بھی یہ مانگے تانگے کی پارٹی تھی، اب اس نے بکھرنا ہی ہے پی ٹی آئی جو ہے. اور مطلب بس اس پر کیا مطلب پرویز خٹک گروپ علیحدہ ہے، یہ علیم خان گروپ علیحدہ تھا، جنگیر ترین گروپ علیحدہ تھا، وہ عاطف خان گروپ علیحدہ ہے، چوئی سرور گروپ علیحدہ ہے، اور کیا کہتے ہیں پرویز خٹک کا میرے خیال میں نے آپ کو بتا دیا، شاہ محمود قریشی گروپ علیحدہ ہے. گروپ ہوئی پڑی ہے پارٹی. تو پائن یہ عمران خان صاحب کا وزیر اعظم کے طور پر، باقی غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، اور اللہ جسے چاہے وہ اقتدار دے اور جسے چاہے اقتدار سے نکال دے. یہ ملک، یہ زمین، یہ سب کچھ اسی کا مالک وہی ہے. لیکن ہم بطور ایک پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ کے یہ لگتا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کا پہلا اور آخری وزارت عظمیٰ کا چونٹا تھا، جو آلموسٹ 3 سال پر محیط ہے. تو اس کے بعد عمران خان صاحب کو نہ پی ٹی آئی نصیب ہونی ہے اس صورت میں، اور نہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اقتدار کی راہداریوں پر آ سکیں گے. ہاں اگر بڑی کوئی گستاخی کر دی نون لیگ والوں نے یا پیپلز پارٹی نے، تو پھر چاروں نہ چار کوئی اور ڈھونڈنا پڑے گا. پی ٹی آئی ہوگی، لیکن ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی تو ہو یا پی ٹی آئی جیسی کوئی اور پارٹی ہوگی، خان صاحب نہ بھی ہوئے تو کیا فرق پڑتا ہے. صدا بادشاہی اللہ کے گھر کی ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.